अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा पर मुस्लिम दुश्मनी का भूत सवार हो गया है। नाज़रीन, मेरे इन ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आसाम के बदजुबान बीजेपी वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा पर मुस्लिम दुश्मनी का भूत इस कदर सवार हो गया है कि वो रोज़ाना मुतअद्दिद मरतबा मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के ज़रिए ख़ुद को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से वो इंतहाई काबिल एतराज़ और फ़िरक़े वाराना नौइयत के बयानात देकर सभी आइनी व क़ानूनी हुदूद भी उबूर कर चुके हैं। उन्होंने एक और हद पार करते हुए आसाम असेंबली में जुमे की नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के वक्फे को मनसूख कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस कदम पर फ़ख्र का इजहार भी किया। उन्होंने इस कदम को तारीख़ी फ़ैसला करार देते हुए इसके लिए स्पीकर और अपनी पार्टी के मेंबरान असेंबली का भी शुक्रिया अदा किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये रियासती असेंबली की जीत है। आसाम के वज़ीर-ए-आला ने नमाज के लिए 2 घंटे के वक्फे को नौ आबादियाती दौर की निशानी बताते हुए कहा कि इससे असेंबली के कामकाज में मज़ीद बेहतरी आएगी। उन्होंने ये जवाब भी पेश किया कि चूँकि मुल्क का आइन सेकुलर है, हुकूमत सेकुलर बुनियादों पर चलती है और असेंबली भी सेकुलर है, इसलिए वहाँ किसी मजहबी काम के लिए कोई वक्फा देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सेकुलरिज्म से टकराव की सूरत हाल थी जो इतने बरसों से अब तक जारी रही थी, लेकिन अब हमने इसे ख़त्म कर दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ी हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के आइली कानून में मदाखलत करते हुए एक तरफा तौर पर मुसलमानों की शादी और तलाक से मुतालिक कानून के खिलाफ असेंबली में बिल पास किया था। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालून शहर में वाक़ मशहूर राजकोट किले में शिवाजी महाराज के मुजस्समे के इन्हदाम की संगीनी और महाराष्ट्र के शहरियों की शदीद नाराज़गी बीजेपी की समझ में आ गई है। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बज़ात खुद शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगी है। उन्होंने पालघर में बंदरगाह का संगे बुनियाद रखने के प्रोग्राम में खिताब करते हुए न सिर्फ अवामी तौर पर माफ़ी मांगी बल्कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा दिलाने का ऐलान भी किया। वाज़ेह के नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पालघर जिले में देहानों के करीब वाक़े वाधवन बंदरगाह का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में जब बीजेपी ने मुझे वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार मुकर्रर किया था तो मैंने रायगढ़ आकर छत्रपति शिवाजी महाराज समाधि के सामने एक अकीदतमंद के तौर पर ध्यान लगाया था और इसके बाद ही अपना सफ़र शुरू किया था। मेरे लिए छत्रपति महाराज सिर्फ एक नाम या एक राजा नहीं बल्कि एक देवता हैं। मोदी ने यह बात कही। वक्फ तरमीमी बिल की मुल्क के मुसलमानों के जरिए सख्त मुखालिफत और इसको वक्फ इमलाक को हड़पने की कोशिश करार दिए जाने के दरमियान इस बिल पर फिर से गौर क़ौस के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का दूसरी मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें चंद मुस्लिम तंजीमों को अपनी राय और तजावीज़ देने के लिए तलब किया गया था। ताहम मुल्क की मारूफ और नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों को अभी तक इस सिलसिले में कोई दावत नहीं दी गई। कमेटी के चेयरमैन और रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सरबराही में पार्लियामेंट की एनेक्सी में मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा है दिल्ली की, इंडियन मुस्लिम सिविल लिबर्टीज़, उत्तर प्रदेश से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों को बुलाया गया। इसके अलावा एक साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट को भी बुलाया गया था। इन सभी ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की जिन पर गौर करने का वादा किया गया। इजलास से कबल जगदम्बिका पाल ने कहा कि हम जिस कदर मुमकिन हो सकेगा मुल्क के वक्फ बोर्ड्स को बुलाएंगे और अक़लियती तंजीमों को भी दावत देंगे। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत एक बेहतर बिल लाना चाहती है। उन्होंने इन तंजीमों और अफराद का नाम लेते हुए कहा कि इन्हें इजलास की दावत दी गई थी। ताहम कमेटी के पहले इजलास में अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ारत को नुमाइंदगी दिए जाने पर अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने एतराज़ ज़ाहिर किया था। दरियासना पार्लिमानी कमेटी ने लोकसभा सेक्रेटरीट के जरिए एक प्रेस रिलीज़ के जरिए अवामुन्नास, गैर सरकारी तंजीमों, माहिरीन वक्फ से मुतालिक अफराद और इदारों से राय और तजावीज़ तलब की है। कमेटी को तजावीज़ अंग्रेज़ी या हिंदी ज़बान में लोकसभा सेक्रेटरीट के जॉइंट सेक्रेटरी, कमरा नंबर 440, पार्लियामेंट हाउस, एनेक्सी, या फिर ईमेल एड्रेस है jpcwaflss@sansad.nic.in पर भेजी जा सकती है। ये तजावीज़ आइंदा 15 रोज़ में दी जा सकती है। मुल्क भर में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है और एनडीए हुकूमत के हलीफ भी इसकी हिमायत में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए की कलीदी हलीफ जेडीयू भी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात जेडीयू ने मुतालबा किया कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले को पार्लियामेंट की ओबीसी बहबूद की कमेटी में बहस के लिए पेश किया जाए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गणेश सिंह की ज़ेर सदारत कमेटी की पहली मीटिंग में यह मसला डीएमके के रुकन टी.आर. बालू ने उठाया था। मीटिंग में जेडीयू ने खास तौर पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का मुतालबा किया और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की हद को मौजूदा हद से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ पेश की।
جامع مسجد دہلی کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے ملک میں نفرت کی شدید فضا اور اقلیت مخالف متعدد اقدامات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی نفرت تقسیم وطن کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں لاتعداد مسلم کچھ فسادات ہوئے، اس کے باوجود نفرت کا زہر نہیں پھیلا۔ شاہی امام نے کہا کہ ان حالات میں یہ ان کا قومی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنی اس روایتی ذمہ داری کو نبھائیں جو اس کی روشن تاریخ ہے۔ ملک کو اندھیرے کی طرف گامزن قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج وہ اس ہندوستان کو تلاش کر رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ شاہی امام نے ملک کی ہزاروں سال کی گنگا جمنی تہذیب کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا دامن اس قدر وسیع رہا کہ اس نے ہر مذہب و ملت کو اپنے دامن میں سمیٹا رکھا۔ ایک ایسا ملک جس کی شناخت تمام مذاہب، تہذیبوں، زبانوں، رنگ و نسل کے مساوی احترام کی تھی، آج اس پر آنچ آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں، یہ ملک کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا۔ شاہی امام نے موجودہ وقت کو انتہائی صبر آزما قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے۔ تقسیم ہند کے بعد جس طرح آج منافرت کا بازار گرم ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا۔ ناظرین، شاہی امام احمد بخاری کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ دہلی میں ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی جانب سے ملک بھر میں جاری بلڈوزر کارروائی پر ایک پریس کلب آف انڈیا میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی گئی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ ملک بھر میں بلڈوزر کے ذریعے صرف مسلمانوں کے گھروں کو انتقامی سیاست کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ادے پور فرقے وارانہ فسادات کے بعد رشید خان کے مکان پر بلڈوزر کارروائی اور مدھیہ پردیش کے چھترپور میں کانگریس لیڈر حاجی شہزاد علی کے بنگلے پر بلڈوزر کارروائی پر فیکٹ فائنڈنگ ٹیموں نے مختلف حقائق پر روشنی ڈالی۔ ادے پور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ممبران ایڈوکیٹ مزمل رضوی اور ایڈوکیٹ حذیفہ نے ادے پور معاملے پر کہا کہ یہاں صرف دو کمیونٹی کے بچوں کے درمیان چاقو زنی کا معاملہ تھا، جس کو دانستہ طور پر فرقے وارانہ رنگ دیا گیا۔ ایک پرتشدد بھیڑ نے مخصوص کمیونٹی کے لوگوں پر حملہ کیا اور ان کی دکانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس میں پولیس بھی ان کے ساتھ شامل رہی۔ انہوں نے کہا کہ چاقو زنی کے نابالغ ملزم کے والد سلیم خان کے گھر پر 17 اگست کو نوٹس چسپاں کیا گیا، جہاں وہ کرائے پر رہتے تھے اور اس کے مالک رشید خان تھے۔ رشید خان نے انتظامیہ سے التجا کی کہ میرا مکان مت توڑو، لیکن انتظامیہ نے انتقامی سیاست کے دباؤ میں ان کی ایک نہ سن کر محض 2 گھنٹوں میں ہی مکان منہدم کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نگر نگم نے گھر سے ساز و سامان تک نکالنے کا وقت نہیں دیا۔ مدھیہ پردیش فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ممبر جاوید اختر نے بتایا کہ 21 اگست کو لوگ پرامن طریقے سے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے تھانے پہنچے تھے، جہاں پولیس نے کہا کہ ہم جانچ کے بعد ہی آگے کی کارروائی کریں گے، لیکن اس درمیان کہیں سے پتھراؤ ہوا جس کا علم پولیس کو بھی نہیں تھا کہ یہ کس نے کیا، لیکن پھر بھی اس کا الزام FIR درج کرنے والے لوگوں پر لگایا گیا اور سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھیڑ کی قیادت کرنے کے الزام میں حاجی شہزاد علی کے بنگلے کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کر دیا گیا۔ APCR کے ندیم خان نے کہا ہے کہ ہم نے بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے اور 2 سپٹمبر کو سنوائی ہوگی۔ اتر پردیش کے رامپور میں ایک پرائمری اسکول کی پرنسپل اسما پروین کو چیف میڈیکل آفیسر کے دفتر میں بحث و تکرار پر معطل کر دیا گیا۔ اسما کے مطابق چیف میڈیکل آفیسر نے ان کے خلاف قابل اعتراض ریمارکس کیے۔ اسما کے مطابق چیف میڈیکل آفیسر SP سنگھ نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہے اور آپ کو میرے پاس ہونے کی ضرورت ہے، جس پر خوب بحث و تکرار ہوئی۔ جب اسما نے اعتراض کیا تو CMO نے BSA سے ان کی شکایت کی، جس پر خاتون ٹیچر کو معطل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر گاؤں والے اسما کی تائید میں وہاں جمع ہو گئے اور وہاں انہوں نے معطلی واپس لینے کا مطالبہ کیا اور چیف میڈیکل آفیسر SP سنگھ کو خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے معاملے میں فوری معطل کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت اتر پردیش جو خواتین کی حفاظت کے بلند بانگ دعوے کرتی ہے، وہی اس طرح کے آفیسرز کی پشپناہی کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے درخواست کی کہ وہ تلنگانہ کو ایک اور بلڈوزر راج میں تبدیل نہ کریں۔ اس سلسلے میں KTR نے ریاست کی کانگریس حکومت کو مشورہ دینے کی ملکارجن کھڑگے کو تجویز پیش کی۔ ٹویٹر پر ایک پوسٹ جاری کرتے ہوئے BRS لیڈر نے کھڑگے سے سوال کیا کہ کیا آیا آپ ریاست کی کانگریس حکومت کی جانب سے انصاف اور قانون کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غریبوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کی مدافعت کریں گے؟ KTR نے کھڑگے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سابق میں آپ نے ہی یہ بات کہی تھی کہ ایک گھر کو منہدم کرتے ہوئے خاندان کو بے گھر کر دینا غیر انسانی حرکت ہے، لیکن تلنگانہ میں بھی کانگریس حکومت غریبوں کے مکانات منہدم کرتے ہوئے غریب خاندانوں کو بے گھر کر رہی ہے۔ انہوں نے کھڑگے سے ان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کے شوہر و مشہور بزنس مین رابرٹ وڈرا آج تلنگانہ کے 2 روزہ دورے پر حیدرآباد پہنچے۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رابرٹ وڈرا نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر کے یتیم بچوں اور معذورین سے ملاقات اور ان کی مدد کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔
اسی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر وہ آج حیدرآباد پہنچے ہیں، جہاں وہ 2 دن تک قیام کرتے ہوئے تلنگانہ کے مختلف مقامات بالخصوص حیدرآباد میں مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے چلائے جانے والے یتیم خانوں اور معذورین کے شیلٹرز پہنچ کر ان سے ملاقات کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اس سے قبل وہ ملک کے دیگر مقامات کا دورہ کرتے ہوئے یتیم بچوں اور معذورین سے ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مندر بھی جائیں گے اور مسجد بھی جائیں گے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں جاری انہدامی کارروائیوں کے دوران آج ہیڈرا کے عہدیداروں نے رام نگر مشیرآباد میں بڑے پیمانے پر کارروائی کر کے نالوں پر کی گئی تعمیرات کو برخاست کر دیا۔ ہیڈرا کی کارروائی پر مشیرآباد کے مکین حیرت زدہ رہ گئے۔ کمشنر ہیڈرا AV رنگاناتھ کے دورے کے اندرون 24 گھنٹے اس کارروائی کے لیے وہ تیار نہیں تھے اور ان کا احساس تھا کہ گزشتہ روز کمشنر ہیڈرا کے دورے کے بعد رپورٹ تیار کر کے عہدیداروں سے مشاورت کے بعد کارروائی کی جائے گی، لیکن اندرون 24 گھنٹے اس کارروائی کے نتیجے میں مقامی عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ نالوں پر قبضے کے ذریعے کی گئی ان تعمیرات کے سلسلے میں ہیڈرا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جن عمارتوں کو منہدم کیا گیا ان میں کوئی ایک بھی رہائشی عمارت شامل نہیں ہے، بلکہ سیندی کمپاؤنڈ کے علاوہ دیگر تجارتی ادارے قائم تھے جو نالے پر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان عمارتوں کے مالکین کا کہنا ہے کہ انہوں نے تعمیرات سے قبل متعلقہ مجاز عہدیداروں سے اجازت حاصل کی تھی، لیکن اب ان کی تعمیرات کو غیر مجاز قرار دیتے ہوئے منہدم کیا جانے لگا۔ مشیرآباد میں انہدامی کارروائی کے دوران عوامی احتجاج سے نمٹنے کے لیے حیدرا نے محکمہ پولیس کے ہمراہ وسیع تر انتظامات کرتے ہوئے انہدامی کارروائی کے علاقے کی حد بندی کر دی تھی تاکہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس کارروائی کے ساتھ راجندر نگر علاقے میں بھی ہیڈرا نے کارروائی کر کے فٹ پاتھ پر کی گئی تعمیرات کو برخاست کرنے کے اقدامات کیے۔ دونوں شہروں میں FTL بفر زون اور نالوں پر کی گئی تعمیرات کی برخاستگی کے لیے جاری کارروائیوں کے دوران رام نگر میں کارروائیوں کے متعلق مقامی مکینوں نے احتجاج کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ ان کی تعمیرات غیر مجاز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان تعمیرات کو منہدم کرنے کے بعد ہیڈرا کے عہدیداروں نے بتایا کہ رہائشی مکانات کو منہدم نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے حیدرآباد شہر کے مضافات میں ایک اور زو پارک کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آج سیکریٹریٹ میں اسپیڈ پروجیکٹ میں شامل 19 کاموں کی پیش رفت کا اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ عنقریب حکومت کی جانب سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نئی ٹورزم پالیسی کو متعارف کیا جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ نئی ٹورزم پالیسی کو تیار کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ دیگر ریاستوں کی بہتر سے بہتر ٹورزم پالیسی کا مطالعہ کرتے ہوئے تلنگانہ کے لیے نئی پالیسی تیار کریں۔ سیاحتی مراکز کو ترقی دینے کے لیے ضرورت پڑنے پر عوامی خانگی شراکت کے طریقہ کار کو اپنانے کا مشورہ دیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں سیاحت کو بڑے پیمانے پر ترقی دینے کے وسیع تر مواقع دستیاب ہیں اور متعلقہ عہدیداروں کو ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے سیاحت کو ترقی دینے کی جنگی خطوط پر اقدامات کرنے چاہیے۔ اس جائزہ اجلاس میں چیف سیکریٹری شانتی کماری، وزیر سیاحت جے کرشنا راؤ، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین پٹیل رمیش ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ اسٹیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہیڈرا نے جھیلوں، تالابوں کے فل ٹینک لیول FTL کے اندر عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دینے والے عہدیداروں کے خلاف فوجداری مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہیڈرا نے سائبرآباد پولیس کمشنر سے 6 عہدیداروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ عہدیدار ہیں باچوپلی تحصیلدار، ڈپٹی کمشنر GHMC چندانگر، HMDA کے اسسٹنٹ پلاننگ آفیسر اور نظام پیٹ میونسپل کمشنر کے عہدیدار شامل ہیں۔ حیدرآباد کی جانب سے حال ہی میں باچوپلی میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی جا رہی عمارتوں کو منہدم کیا گیا۔ اس میں عہدیداروں کے خلاف الزامات میں ان عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں مقامی افراد سے کئی شکایتیں وصول ہونے کے باوجود انہوں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ہیڈرا کے عہدیداروں کو ثبوت کے ساتھ یہ معلوم ہوا ہے کہ ان شکایتوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ ہیڈرا کمشنر AV رنگاناتھ نے، جنہوں نے مقامی لوگوں کی شکایتوں اور عہدیداروں کے خلاف چارج شیٹس کا جائزہ لے کر غیر قانونی عمارتوں کو منہدم کر دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین سے کانگریس اور BRS ہر وقت خائف رہتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال کے دوران BRS حکومت نے مجلس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور اب کانگریس بھی مجلس کے قریب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ BJP کسی بھی صورت میں BRS کے ساتھ اتحاد کرنے والی نہیں ہے، البتہ کانگریس BRS کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے۔ BRS اور کانگریس دو ایک ہی نظریے کی پارٹیاں ہیں جو اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی نے کویتا کی ضمانت پر کانگریس کی تنقیدوں بالخصوص چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ریمارکس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس قائدین کو عدالتوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ سپریم کورٹ پر کانگریس غیر ضروری الزامات عائد کر رہی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ BJP کی رکنیت سازی مہم کا مقصد ملک بھر میں 10 کروڑ ارکان کا اندراج ہے۔ ناگل کے شبھم کنونشن ہال میں رکنیت سازی کے لیے رجسٹریشن کے ایک ورکشاپ کو مخاطب کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ دنیا میں BJP ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔
انہوں نے تلنگانہ کے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ موبائل نمبر پر مس کال کے ذریعے بی جے پی میں شمولیت کے لیے عوام کو راغب کریں۔ بنڈی سنجے کمار نے بی جے پی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ تلنگانہ میں رام راج کے قیام کے لیے سخت کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی نے 77 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان 77 لاکھ ووٹوں کو بی جے پی ارکان میں تبدیل کیا جائے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اہم قائدین بشمول وزیراعظم نریندر مودی اور خود ان کی کامیابی پارٹی کارکنوں کی بے تکان جدوجہد کا نتیجہ ہے۔